कभी सोचा इस दुनिया का निजाम कैसे चल रहा है? गलत और सही के दरमियान फर्क बहुत जरूरी है। जो बोओगे वो ही काटोगे, हक दोगे तो ही हक मिलेगा। लेकिन इससे पहले समझो, परखो और जानो कि राइट क्या है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका होस्ट साजिद इसहाक राइट क्या है के साथ आपके सामने हाजिर है। और आज जिस शख्सियत को हमने दावत दी वो किसी तारफ़ की मोहताज नहीं है। वो एक अदारा है साहिल, उसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है डॉक्टर मनीज़े बानो, और इनकी बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है डेवलपमेंट सेक्टर में, और ख़ास तौर पर चाइल्ड एब्यूज़ पर उसकी प्रोटेक्शन के लिए कि जो हमारे बच्चे हैं पाकिस्तान में वो महफूज रह सके हर तरह के वायलेंस से, हर तरह की ऐसी सोच से जो कि एक बच्चे की जो साख है, जो उसकी सोच है, उसको ख़राब कर सके। तो आज हम बात करेंगे चाइल्ड राइट्स के ऊपर, जो कि एक बहुत बड़ा इशू भी है पाकिस्तान का। डॉक्टर साहबा, बहुत शुक्रिया कि आपने आज टाइम निकाला और आज हमारे स्टूडियोज़ में आप आए, और इस इम्पॉर्टेंट इशू को जिसको शायद हर कोई नहीं डिस्कस करता, इवन शायद पेरेंट्स भी डिस्कस नहीं करते, रिलक्टेंट फील करते हैं, मगर मैं समझता हूँ कि आपने बहुत बड़ी जिम्मेदारी उठाई और उसकी वजह से बहुत सारे सैकड़ों बल्कि हज़ारों लाखों बच्चे मैं समझता हूँ मुस्तफ़ीद हुए आपकी खिदमत से। वेलकम जी हम सब में। थैंक यू जी। हम चाहेंगे कि हमारे नाजरीन को आप बता सकें कि ये चाइल्ड राइट्स, क्योंकि हम हमेशा इस प्रोग्राम में हकूक़ की बात करते हैं और इसके साथ साथ हम ऑब्लिगेशंस की बात करते हैं कि हमारी बहसीयत इस मुल्क के शहरी क्या ज़िम्मेदारियां हैं, क्या ऑब्लिगेशंस हैं। तो हम चाहेंगे थोड़ा सा आप रोशनी डालें साहिल के ऊपर, आपके सारे काम के ऊपर, ताकि हमारे नाजरीन जान सकें कि आप और आपका दायरा क्या कर रहा है। उससे पहले जी मेरे ख्याल से अगर जो आप कह रहे हैं ना चाइल्ड राइट्स की हम बात कर लें, बात यह है कि पाकिस्तान सिग्नेटरी है टू द CRC, UN चिल्ड्रंस कन्वेंशन, चाइल्ड राइट कन्वेंशन। तो दैट इन इटसेल्फ इज़ रियली द बेस। वही है एक चीज़ जिस पे आपको एक किस्म की आपको काम करना है। दैट वो मुआहदा जो है वो यही कहता है कि अगर आप इसके सिग्नेटरी हैं और रेटिफिकेशन भी की है, जिसका मतलब है कि हमने ये वादा किया है कि हम इस पे काम करेंगे, अपने एनवायरनमेंट को, अपने माहौल को इसके मुताबिक बनाएंगे। ठीक है जी। तो वो असल में बेस है हमारे सारे काम की। ये 1990 में पाकिस्तान साइन करके उसमें शामिल हुआ, बिल्कुल शामिल हुए। और बच्चों के हकूक का ख्याल क्यों आया, आपको पता है 10-12 साल उन्होंने सारे मुल्कों से इस पे बात की, तब जाके वो मुआहदा बना। तो क्यों ख्याल आया? क्योंकि उन्होंने कहा जी बच्चा जो है वो अपने हक के लिए नहीं बोल सकता और उसके लिए कोई प्रोटेक्शन नहीं है। तो तब ये मुआहदा सामने आया था। तो साहिल का काम बेसिकली तो प्रोटेक्शन पे था और अभी भी है। तो और तशद्दुद से तहफ़्फ़ुज़, और जो सबसे जालिम किस्म का तशद्दुद है वो जिनसी तशद्दुद है। तो उस पे हमारा बहुत काम हुआ है। आज मैं ये कह सकती हूँ कि पहले तो हम जनरली टीचर्स के साथ हमने स्टार्ट किया कि उनको बताएं, क्योंकि जब हमने एक छोटा सा रिसर्च किया था इस्लामाबाद में, उन्होंने कहा कि जी ये बात तो है और हम चाहते हैं हमारे बच्चों को कुछ पता हो, मगर हम नहीं बताएंगे। पेरेंट्स ने कहा, मदर्स ने, जी, मैं वही कह रहा हूं कि बड़े रिलक्टेंट थे, मगर टीचर्स को आप बता दें। तो हमने स्कूल्स की ट्रेनिंग से स्टार्ट किया था। गवर्नमेंट स्कूल, सारे गवर्नमेंट स्कूल्स, फिर प्राइवेट स्कूल्स में भी गए। मगर आज फिर हमने कोई 6 साल पहले ये स्ट्रेटजी की कि हम कम्युनिटीज़ में चले गए। तो हम कम से कम इस वक्त कोई 250 विलेजेस में हमारे चाइल्ड प्रोटेक्शन नेटवर्क्स हैं। और ये पूरे पाकिस्तान में? पूरे पाकिस्तान में हम 4 सूबों में काम करते हैं।
تو چاروں صوبوں میں تھوڑا تھوڑا جو بھی ہم کریں گے چاروں صوبوں میں کرتے ہیں. سو لاہور ہے فور پنجاب, سکھر ہے سندھ, جیکب آباد ہے, جعفر آباد ہے بلوچستان, اینڈ ایبٹ آباد فور کے پی. تو یہ ہم نے کیا کہ اب ہم ولیجز میں جا کے, کیونکہ ہم نے کہا وہیں سے یہ چیزیں خراب ہونا شروع ہوتی ہیں, ہم ان کو بہت سی اویئرنیس دیتے ہیں آن بچوں کی رائٹس, ان کے ابیوز کے کون سے قسم ہیں, اس کا اثر کیا ہوتا ہے, پیرنٹنگ سکلز بتاتے ہیں, ان کو جینڈر بیس وائلنس پہ بات کرتے ہیں, اور گھریلو تشدد ایک بہت نقصان دہ چیز ہے بچوں کی. تو جب آپ گاؤں دیہاتوں میں جا رہے ہیں کمیونٹیز میں, اسکول کی تو سمجھ آتی ہے, جب گاؤں دیہاتوں میں جا رہے ہیں تو کیا چیلنجز آپ کو فیس کرنے پڑ رہے ہیں وہاں پہ؟ کیونکہ اس طرح کی بات شاید ماں باپ گھر میں کرنا پسند نہیں کرتے, جب آپ جاتے ہیں گاؤں دیہات میں تو وہ شاید کہتے ہیں کہ ویسٹرن ایجنڈا یا ہمارے بچوں کو بتا رہے ہیں, خراب کرنے جا رہے ہیں. تو کیا چیلنجز آپ؟ اصل میں آپ کو بتاؤں کہ ایک دو جگہ شاید ہمیں یہ ایسی بات آئی سامنے, ورنہ زیادہ تر بہت خوش ہوتے ہیں کہ ہمیں یہ پتہ لگا ہے, ہمیں معلومات ملی ہے, اور کئی دفعہ تو وہ کہتے ہیں ہمیں یہ ہے کہ یہ واقعی ایک ظلم ہے. اچھا میم, ابھی آپ نے کہا کہ آپ نے اسکولس میں پہلے جاتے تھے اور آپ کمیونٹی لیول پہ چلے گئے ہیں, گاؤں میں دیہاتوں میں چلے گئے ہیں, تو ہم جاننا چاہیں گے کہ کون سے چیلنجز آپ کو فیس کرنا پڑا ہے, کیونکہ ماں باپ, جیسے آپ نے ابھی فرمایا کہ ماں باپ ڈسکس نہیں کرنا چاہ رہے ان ایشوز کو, اور گاؤں دیہاتوں کے ظاہر ہے ان کو اتنی اویئرنیس نہیں ہے, تعلیم اتنی نہیں ہے وہاں پر, تو جب اتنے سینسٹیو ایشوز آپ ڈسکس کرتی ہیں تو ایسے کون کون سے چیلنجز آپ کو فیس کرنے پڑ رہے ہیں؟ جیسے میں بتا رہی تھی آپ کو پہلے کہ بہت کم ہمیں اپوزیشن آئی ہے کوئی کہ جی یہ نہیں ہم بات کریں گے. حتیٰ کہ ہم جب ٹریننگز بھی کراتے ہیں, ایک دو دفعہ میل سائڈ پہ, فیمیل پہ کبھی نہیں ہوتا, ہم الگ الگ کرتے ہیں دونوں ٹریننگز, تو وہاں پہ کبھی کہتے ہیں نہیں یہ تو کوئی ایشو نہیں ہے, مگر ہم کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں یہ میل کہتے ہیں فیمیل کہتے ہیں؟ میل فیمیل کبھی نہیں کہتی, وہ کبھی نہیں کہتے کہ جی یہ کیا بات کر رہے ہیں, یا بلکہ وہ اینڈ میں ہمیشہ بتائیں گے کہ ہاں جی یہ ایسے ہوا ہے, یا کوئی کیس اسٹڈی بتا دیتے ہیں. میلز بھی بتا دیتے ہیں بعد میں. اسٹارٹ میں وہ کئی فیو کیسز, ویری فیو کیسز, بہت کم لوگ جنہوں نے کہا ہو کہ نہیں ہم نہیں سنتے, مگر جب سن لیا تو کہا کہ آپ نے بہت اچھا کیا بتایا, اور یہ ہمیں ریلی بہت فائدہ مند باتیں ہیں. تو کیونکہ ہم ایک بات صرف نہیں کرتے, ہم چائلڈ رائٹس کی بات کرتے ہیں, پھر ہم ابیوز کی بات کرتے ہیں, پھر ہم اثرات اس کے بات کرتے ہیں, پھر ہم پیرنٹنگ سکلز پہ کرتے ہیں, اور ہم گھریلو تشدد پہ بھی کرتے ہیں. کیونکہ جب چائلڈ رائٹس کی بات کرتے ہیں تو ایک تو ہیلتھ کیئر ان کی ہے, بالکل ہے, ایجوکیشن ہے, بالکل ہے, پروٹیکشن ہے, بالکل ہے, تو یہ ساری چیزیں چائلڈ رائٹس میں بالکل آتی ہیں, بالکل آتی ہیں. اور کیونکہ ہمارا پروٹیکشن پہ زیادہ ہے, ہم وہ جو 4 پرنسپلز ہیں نا CRC کے, سروائیول ہے کہ بھئی آپ بچہ زندہ تو رہ جائے, یہاں تو آپ دیکھیں چائلڈ مورٹیلٹی ریٹ کتنی آئی ہے. پھر یہ ہے کہ آپ کی ڈیولپمنٹ اچھی ہو, آپ کی نشو و نما اچھی ہو, کہ آپ کا جو مکمل آپ کو اپرچونٹیز ملنی چاہیے وہ مل جائیں, اور پھر یہ ہے کہ آپ کی پروٹیکشن ہو, کیونکہ پروٹیکشن کے بغیر کوئی چیز نہیں چلے گی. تو پھر ہم اس لیے ہم پروٹیکشن پہ, اسپیشلی اگینسٹ اینی فارم آف وائلنس, کسی تشدد کے تو خلاف. آپ سمجھتے ہیں کوئی اتنی خاص اپوزیشن نہیں ہوئی, ہمیں تو نہیں ملی جی. اچھا, بہت سارے ایسے ہیں اسٹیٹس, اب میرا خیال میں کہ 70 ملین جو کہ 7 کروڑ پاکستان میں بچے ہیں, اگر آپ میں I think so, I'm not. 7 کروڑ بچے ہیں, مگر ابھی تک شاید کچھ لوگوں کا ابہام ہے کہ بچہ جب ہم کہتے ہیں چائلڈ, اس کا ایج کی بریکٹ کیا ہے. کئی 14 سال کہتے ہیں, کئی 16, کوئی 18 کہتا ہے, تو اس کے اوپر آپ تھوڑا سا بتا سکیں گے ہمارے ناظرین کو؟ دیکھیں جی, کیونکہ ہم نے CRC یونائٹڈ نیشنز کا وہ کنونشن سائن کیا ہوا ہے اور ریٹیفائی کیا ہوا ہے, اس میں 18 سال بچہ 18 سال تک بچہ ہے. اور دیکھیں آپ کیا ID کارڈ اس سے پہلے دیتے ہیں, آپ لائسنس, ڈرائیونگ لائسنس دیتے ہیں, آپ چیک بک دیتے ہیں, کچھ نہیں دیتے. تو پھر وہ 18 سے پہلے آپ دیتے ہی نہیں ہیں. مگر 2-3 انہوں نے الگ ایج گروپس بنائے ہوئے ہیں, جیسے کہ 18 سال بچے کی شادی کا ہے,
consent, मगर बच्ची 16 साल की है। लाइट वर्क अगर आप ILO के लेबर ऑर्गेनाइजेशन के तरफ से जाएं तो हल्का काम वो कहते हैं कि 14 साल की उम्र में कर सकते हैं बच्चे, 14 साल तक नहीं। कई जगह वो, अब जिस तरह हमारे जो अभी लॉ पास हुआ है बच्चों की प्रोटेक्शन के लिए, उसमें द एज ऑफ कंसेंट फॉर द चाइल्ड इज 12। हमने बड़ी कोशिश की थी कि ज़्यादा करें, कि अगर 12 साल बाद कुछ बच्चा करता है तो फिर वो जिम्मेदार है। नहीं, तो जो चाइल्ड लेबर है जी, तो अब वो इस कानून के तहत 12 साल के बाद वो कर सकता है लेबर? 12 साल के बाद जो भी करेगा वो जिम्मेदार होगा। कौन जिम्मेदार होगा? बच्चा, यू कैन पनिश अ दूसरी चाइल्ड। तरफ हम कहते हैं कि बच्चे की प्रोटेक्शन के लिए लॉ बना है क्योंकि बच्चा नहीं अपने लिए राइट्स के लिए खड़ा हो सकता। exactly. और एक तरफ हम कह रहे हैं कि 12 साल बाद ही इज लायबल टू बी। तो ये थोड़ा सा बहुत कंट्रोवर्शियल। बड़ी कंट्रोवर्सी। इट शुड बी 18 टिल 18 अ चाइल्ड शुड बी प्रोटेक्टेड। मतलब ठीक है ना जी, बच्चे की तहफ़्फ़ुज़, प्रोटेक्शन और उसका कंसेंट होना। मगर ये आपको पता है कि एक्चुअली पुरानी लॉ चली आ रही थी कि 7 साल। अच्छा, बड़ा इंटरेस्टिंग ये आपने एक पॉइंट दिया कि 12 साल का कह दिया गया है। तो अब जो इमेच्योर शादियां थी पहले, तो क्या वो इसमें फॉल कर जाएंगे कि बच्ची की या बच्चे की कंसेंट है तो वो शादी कर सकते हैं 12 साल? वो अलग हो गए, वो Marriage एक Act लॉ अलग ही है। अलग हो गया Marriage ना। Act अलग है। मैरिज एक्ट ही अलग हो गया, अच्छा। जिसमें 16 साल की लड़की और उससे कम हो एनीबडी कैन कंप्लेन। आप दर्ज कर सकते हैं अपनी केस के भैया। अच्छा, मैरिज एक्ट अलग है अलग और है। ये जो लेबर के हवाले से है ये लेबर अलग है, और जो CRC है वो कुछ और कहता वो है, कुछ और कह रहा है। जिसको हम कहते हैं जी, हम किसको मानते हैं। फॉलो करेंगे? जो अवाम है, जो लोग देख रहे हैं आज आपको, वो किसको फॉलो करेंगे? अगर वो 18 को फॉलो करते हैं मगर हमारा कानून उसमें तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे रहा उस बात पे, तो इसका मतलब है जो ये फॉलो करेंगे वो 12 साल वाले को करेंगे। वो असल में क्योंकि और भी लॉज हैं ना, तो आप मुख्तलिफ लॉज इस्तेमाल कर सकते हैं। जिस तरह अगर खुदा न खास्ता कोई तशद्दुद का केस है तो मोस्ट कोर्ट्स विल एक्सेप्ट कि 18 साल तक द चाइल्ड हैज़ टू बी प्रोटेक्टेड। मोस्ट कोर्ट्स विल एक्सेप्ट, ज़्यादातर कानून उसको एक्सेप्ट करेगी। अब एक बच्चा जो है वो 12 साल और 18 के दरमियान में है, बिल्कुल, और उसने कोई क्राइम कर लिया है, तो उसको किस कोर्ट में ये ट्रायल होगा? अभी चाइल्ड फ्रेंडली कोर्ट्स, वो तो नॉर्मल कोर्ट में, अभी तो चाइल्ड फ्रेंडली कोर्ट्स ही नहीं है आपके। इवन अदर केसेस जो बच्चों के हैं वो नॉर्मल कोर्ट्स में जा रहे हैं। बहुत हम लोग कर पनिशमेंट रहे जो हैं होगी जी, वो किसके अंडर आएगी और उनको वो कहाँ इट पे विल कम अंडर द PPC, द लॉ ऑफ द लैंड, उसमें आएगी जी। और बिल्कुल। जो उनको रखा जाएगा वहां पे डिटेंशन में या जहाँ पे, वो कहाँ पे रखा जाएगा? देखें, आपके पास तो हैं ही 2 जुवेनाइल सेंटर्स, एक फैसलाबाद है या वहाँ ना, फैसलाबाद है आई थिंक, और एक लाहौर है। आपके पास जुवेनाइल सेंटर्स ही नहीं है। क्योंकि ये जुवेनाइल का तो तब है ना कि हमें एज डिफाइन हो गई, हाँ। उन्होंने कह दिया 12 साल से नीचे जो है जुवेनाइल में नहीं, इवन 18 तक जुवेनाइल में ही 18 लगते हैं, साल। शुक्र ठीक है है। ना? हाँ जी, अच्छा, यानी अच्छा, कि ज्यादातर 12 साल का उस पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। नहीं, शुडंट ठीक है। नॉर्मली नहीं होता। तो ये हमारे नाजरीन को जानने की जरूरत है कि ये जो हमारे लॉ है ये लेबर के लिए है कि 12 के बाद अगर बच्चे की कंसेंट है तो वो कर सकते हैं, मगर वो 18 साल तक जुवेनाइल में ही होंगे, उसी में ट्रायल होगा। हाँ, और वो CRC के मुताबिक, जुवेनाइल चाइल्ड राइट्स कन्वेंशन के मुताबिक वो बिल्कुल ही विल बी इन चाइल्ड ही Child कंसिडर ही, किया हाँ जी, जाएगा। बिल्कुल। तो ये 70 मिलियन जो है ये अंडर 18 है। तो अब आप देख लें ठीक है, कितना 7 बड़ा करोड़। आपका, कितना बड़ा आपका इशू है। 7 करोड़ जो है, बिल्कुल, 20 करोड़ के आबादी में 7 करोड़ जो है वो वो अंडर 18 है। अंडर 18 है। और मेरे ख्याल से एक काफी बड़ा ग्रुप है जो फिर यूथ में ही आएगा, वो भी है। यूथ आपको 67% है। हाँ, तो ये यूथ मेरा 24 तक है। बिल्कुल होगा। नहीं, एज नहीं, एज ब्रैकेट्स कैन बी अप टू 25 एंड कैन बी अप टू 30 भी। 30 भी कुछ लगते हैं। मुख्तलिफ अगेन डिफिनेशंस हैं, कोई 15 से 25 तक, कोई 20 से 35 तक, इस तरह ग्रुप्स में अलग करते हैं वो। ठीक है, जबरदस्त। अच्छा, इससे पहले कि आगे बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं, हमारे नाजरीन जानना चाहेंगे कि आप जिस तरह से काम कर रहे हैं किस तरह से हम इसको और
لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں، مگر ہمارا ٹائم ہو گیا ایک چھوٹی سی بریک کا۔ ناظرین، ہم بات کر رہے تھے چائلڈ رائٹس کے اوپر، چائلڈ پروٹیکشن کے اوپر۔ ابھی فردر کویسچن کے ساتھ آئیں گے ہم اپنے جو ہماری مہمان ہیں، مگر اس سے پہلے شارٹ بریک۔ ہمارے ساتھ رہیے، تھینک یو ویری مچ۔ کبھی سوچا اس دنیا کا نظام کیسے چل رہا ہے؟ غلط اور صحیح کے درمیان فرق بہت ضروری ہے۔ جو بو گے وہی کاٹو گے، حق دو گے تو ہی حق ملے گا، لیکن اس سے پہلے سمجھو، پرکھو اور جانو کہ رائٹ کیا ہے۔ ویلکم بیک ناظرین، ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر منیزہ جو کہ ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں ساحل آرگنائزیشن کی، اور ساحل جو ہے وہ کام کر رہا ہے چائلڈ پروٹیکشن پہ، جو کہ ایک رائٹ ہے، ون آف دا رائٹس ہے چائلڈ رائٹس میں ہم اس کو کہتے ہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب، ہم بات کر رہے تھے کہ 70 ملین بچے یہاں پر ہیں، اور جو سٹیٹسٹکس میں دیکھ رہا تھا اس میں پنجاب میں سب سے زیادہ کیسز رجسٹر ہوئے ہیں، اور اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ کیونکہ پاپولیشن بہت زیادہ ہے پنجاب کی، میرا آدھا پاکستان تو پنجاب میں ہے، اس کی وجہ بھی ہو سکتی ہے۔ اور اس کے بعد ہم دیکھ سب سے کم جو رپورٹ ہوئے کیسز وہ آپ کے KPK کے ہیں، چائلڈ ابیوز کے اوپر، وہ بچے ہوں یا بچیاں ہوں کم ہیں۔ اب ہمارا سوال یہ ہے کہ یہ جو کیسز ہیں، کیونکہ آپ کی بیس لائن تو یہی ہے، بالکل اسی کو دیکھتے ہیں کتنے کیسز رجسٹر ہوئے ہیں، کتنے نہیں حل ہوئے ہیں، مگر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ 70 لاکھ کی تعداد ہے بچوں کی، سوری 7 کروڑ 70 ملین ہے، تو یہ جو ہے 7 کروڑ جو کیسز رجسٹر ہو رہے، یہ ریئلسٹک فگر ہے؟ نہیں، بالکل نہیں جی۔ اور جب ہم بچوں کی جنسی تشدد کی بات کرتے ہیں نا، تو یہ تو بہت چھپی ہوئی چیز ہے، ہوتی ہے اور عام ہوتی ہے، مگر یہ ہے کہ، اور یہ صرف پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے، یہ پوری دنیا میں ہے۔ فرق صرف اتنا ہے، اگر آپ ان کی اسٹیٹسٹکس دیکھیں کہ بہت زیادہ لوگ ان بچوں کے تشدد میں انوالوڈ ہیں، وہ اس لیے کیونکہ ان کی سیفٹی نیٹ بہت بڑی ہے، ان کے مینڈیٹری رپورٹنگ ہے، ہر ایک جس نے کبھی دیکھا ہو یا پتا ہو کہ بچے کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے وہ رپورٹ کرتا ہے، پھر اس پر وٹنس پروٹیکشن ہے، وہ نہیں پھر سامنے آئے بے شک، پھر ان کا سوشل ویلفیئر آفیسر، ان کی پولیس پروبیشن آفیسرز، ان کے لوکل کمیونٹی وہ اس چیز کو سنبھالتے ہیں۔ سو دیٹس وائی نمبرز ان کے اب زیادہ آتے ہیں سامنے، کیونکہ ان کے پاس یہ، ہمارے نہیں آتے، ہمارے 2-3 وجہ سے نہیں آتے۔ ایک تو ہمارے پاس یہ سہولت ہی نہیں ہے کہ جی اتنا آپ کا نیٹ ورک ہو کہ آپ ایک سیکنڈ میں پتہ لگ جائے کہ بچے کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ لوگ بتاتے ہی نہیں ہیں، نہیں، کیا کس طرح سے ہم عوام کو کر سکتے ہیں سینسٹائز اور زیادہ کانفیڈنس دے سکتے، کس طرح سے ایک بچہ جس کے لیے قانون بنا ہے اس کو بتا سکتے ہیں کہ بھائی اگر تمہارے ساتھ یہ جنسی تشدد ہوتا ہے یا تمہیں ابیوز کیا جاتا ہے تو تم کس طرح سے جا کر رپورٹ کر سکتے ہو؟ ہم تو جی یہ بتاتے ہیں، ایک تو ہم خود ہی فری لیگل ایڈ دیتے ہیں، اسی لیے کیونکہ ہمیں پتہ ہے آسان نہیں ہے۔ لیگل ایڈ تو تب ہے کہ جب یہ اگر وہ آگے کیس، ہاں یہ بات کی بات ہے، اس سے پہلے ہماری اویئرنیس جو ہے اس میں ہمارے پاس بہت سے میسیجز بچوں کے لیے کہ جی کہاں کس چیز سے بچنا ہے، کیونکہ آپ کو ایک سمپل بات بتاؤں، اور جو ہماری ایک کتاب ہے میری حفاظت جو ہم بچوں کو دیتے ہیں، ٹیچرز کو دیتے ہیں، ایک سمپل بات ہے کہ بچوں کو کہا کہ جی کسی سے ٹافیز نہ لینا، اور اگر کبھی لو تو جا کے ماں باپ کو بھی بتاؤ کہ بھائی انہوں نے مجھے دیا، تاکہ انہیں بھی معلوم ہو کہ کون ہے جو ان کے بچوں کے ارد گرد پھر رہا ہے یا ان کو کوئی چیز دے رہا ہے۔ تو یہ ایک چھوٹی سی میسج ہے، مگر اتنے کیسز ہوئے ہیں جہاں بچوں کو کچھ ٹافی دے کے کھلا کے نیم بے ہوشی میں لے گئے ہیں۔ سو آل ریئل کیسز کی بات پہ ہم ان کو بھی بتاتے ہیں۔ ہمارے پاس ایک بڑا اچھا پپٹ شو ہے، وہ ہم دکھاتے ہیں آن CD کہ جی وچ ٹیلز کہ بھائی جس طرح اکیلے ایک گھر ہے، اس میں صرف ایک اڈلٹ ہے تو مت گھسو اندر،
کیونکہ وہ بھی کیسز آئے ہیں ہمارے پاس کہ ہمارا تو ایک ٹریڈیشن ہے جی کھانا بھیج دیا ساتھ والوں کو یا کوئی چیز تو آپ اندر نہ جاؤ اگر کوئی نہیں ایک ہی بندہ ہو وہاں پہ آپ کو کہہ رہا ہو کہ آ جائیں اندر سو اندر نہ جاؤ چھوٹی چیزیں بٹ جو ان کو بہت سی ڈینجرس سچویشن سے نا تو بچا دیں گے. آپ کیا سمجھ جب یہ ہوا ہے تو کیسز رجسٹر ہونے شروع ہوئے آپ نے اس کو ظاہر پیرامیٹرز رکھے ہوں گے؟ ہاں دیکھیں ہم دیکھتے ہیں 3 چیزیں کیسز رجسٹر بھی ہوتے ہیں کیسز ہمارے پاس صرف نہیں آتے ظاہر ہے اوروں کے ہم نے ایک دو ہمارے فار انسٹنس ہم سے بات ہوئی ہے مگر انہوں نے کہا ہمارا اپنا لائر ہے تو وہ ہمارے پاس رجسٹر نہیں ہوتا مگر ایک چیز جو ہے کہ آپ کو پولیس کی سینسٹائزیشن ہم تو کرتے ہیں جہاں ہمارا کمیونٹی میں کام ہوتا ہم پولیس سے بھی بات کرتے ہیں سو ہم تو سینسٹائز کرتے ہیں پولیس کو پولیس میں ناٹ آلویز شاید ہر دفعہ وہ سیکشل ابیوز میں اس جنسی تشدد میں بہت سی کمپلیکیشنز ہوتی ہیں کہ آپ کا میڈیکل ہوا ہے نہیں ہوا ہے نیگیٹو ہے پازیٹیو ہے ادھر بھی پریشرز پڑتے ہیں جو وکٹم ہیں ان کو الگ پریشر ہوتا ہے آنا جانا آسان نہیں ہوتا خاص طور پہ اگر آپ غریب ہیں تو پھر آپ روز تھانے پہنچیں آپ اپنے وٹنسز لائیں یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ یہ کیسز سامنے نہیں آتے یا چھوڑ دیتے ہیں یا کرتے ہیں مگر پھر بھی آپ دیکھیں کہ آتے ہیں اور کافی آتے ہیں اور جہاں پہ کیونکہ ہم نیوز پیپر سے لیتے ہیں اور اپنے کیسز جو ہمیں ڈائریکٹ آتے ہیں ہم دیکھتے ہیں تو جہاں پہ میڈیا پہنچ جاتا ہے تو وہ ہیلپ فل ہوتا ہے ہمارے لیے تو کیسز لوگ کہتے ہیں جی زیادہ ہو رہے ہیں تو پھر کیا فائدہ میں کہتی ہوں نہیں یہ رپورٹنگ زیادہ ہو رہی ہے یہ بہت اچھی بات ہے اس کا مطلب ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ کیس ہمارے کیونکہ پاس جتنی رپورٹس زیادہ ہوں گی بالکل اس کا مطلب ہے کہ وہ جو اویئرنیس کی کیمپین ہے وہ یا وہ جو کانفیڈنس لیول ہے بالکل وہ اسٹیبلش ہو رہا ہے بالکل بالکل وہ اسی لیے وہ آ رہے ہیں آگے کریج سامنے ہے آ ان رہے کے اندر کو بالکل. جا کے اور رپورٹ کر بہت کریج کی ضرورت ہوتی ہے یہ کیس کرانا بہت کریج کی ضرورت بہت آپ کو ہمت کرنی اچھا پڑتی مجھے ہے یہ بتائیے کہ ہمارے ناظرین جاننا چاہیں گے کہ جب ہم بات کر رہے ہیں یہ ساری چیزیں کئی جگہ پہ رپورٹس ہوتی ہیں کہ شاید جس جگہ پہ رپورٹ کرنے جا رہے ہیں پولیس اسٹیشن وہ بھی ان کے لیے اتنا کوئی محفوظ جگہ نہیں ہوتی تو ایسے بھی کیسز آئے ہیں آپ کے پاس کوئی؟ شاید ایک دو آئے ہوں کہ جہاں پہ ان کو لگا ہے کہ وہاں نہیں جس طرح ہمارے پاس اگر کیس رجسٹر نہیں ہو رہا یہ مسئلہ اصل میں یہ ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں جی ہمیں نہیں پتا آپ کیا کہہ رہے ہیں آپ کے پروف نہیں ہے آپ کا میڈیکل نہیں ہے ہمیں بیسکلی دے ڈونٹ وانٹ ٹو ٹیک آن دا کیس مگر وہ لوگ ہمارے پاس ضرور آئے اور ہم نے کرایا اور انہوں نے کیا ہے پھر. اچھا ہم یہاں سے کرتے ہیں اگر خدا نخواستہ کسی بچے جو بچہ وکٹم ہو گیا اب بچے کے پاس نہیں ہے اتنی کریج کہ وہ جا کے ماں باپ کو شاید بتا سکے بالکل یا وہ کسی اور کو بتائے جو کہ شاید اس کو غلط رنگ دے دیں تو کون سا پہلا ہے اس کے لیے سپورٹ میکنزم جہاں پہ بتانا چاہیے اس کو جا کے؟ دیکھیں جی بات یہ ہے کہ بیسٹ تو اپنے والدین ہی ہیں نا اور ہم بہت اس پہ زور ڈالتے ہیں کہ کچھ نہ چھپاؤ ماں باپ سے ان کے لیے اور ماں باپ کو ہم بہت یہ ہدایت دیتے ہیں کہ دیکھیں اپنے بچوں کے ساتھ ایسا رابطہ رکھیں اتنا اس کا سیلف کانفیڈنس ہونا چاہیے کہ ہاں میرے ماں باپ میرے لیے ہیں اور وہ میری مدد کریں گے بجائے اس کی کہ ماں باپ کہیں تم نے کیوں کیا یا تم کہاں گئے تھے یا تم غلط ہو. تو یہ بھی ہمارے میسیجز میں ہم نے ڈالا ہوا ہے فار چلڈرن اینڈ ظاہر ہے پہلا درسگاہ تو ماں ہی ہے اور گھر ہے یا پھر اگر آپ کی ٹیچر کے ساتھ بہت قریبی مطلب آپ کا قائم ہے ان کے ساتھ ریلیشن شپ کہ بھائی ٹیچر آپ کی بہت سپورٹیو ہے یا کوئی بڑا آپ کے گھر میں اور ہے جو آپ سمجھتے ہیں آپ کی بات کو اپنائیں گے پھر ان کے پاس بھی جا سکتے ہیں مگر بیسٹ تو ہے کہ والدین اور بچوں کا زیادہ انٹریکشن. اچھا زیادہ کون سے جگہ پر آپ سمجھتے ہیں کہ بچے زیادہ ورنریبل ہیں مطلب کیونکہ کئی جگہ ہم پہلے بھی بات کر رہے تھے کہ ہم نے پچھلے پروگرام میں کیا تھا ریپ کے اوپر بات کی تھی تو یہ لگا کہ زیادہ سمجھ آئی جس سے ہمیں کہ
آپ کا جو کلوز نیٹ ہے، آپ کی جو فیملی ہے، اس میں زیادہ آپ ونریبل ہو جاتے ہو کئی دفعہ. بالکل صحیح، اس میں بھی ہے تو نا. جب ہم بچوں کی بات کر رہے ہیں تو کیا یہ نون جو لوگ ہیں ان سے زیادہ ان کو خطرہ ہوتا ہے کہ ان نون لوگوں سے زیادہ خطرہ ہوتا ہے؟ دیکھیں جہاں پہ گینگز انوالوڈ ہے نا تو وہاں شاید ایک کو کچھ پتا ہو اور باقیوں کو کچھ نہ پتا ہو، وہ گینگ ریپس ہوتے ہیں. ہمارے تو گینگ سوڈمی مرڈر بھی ہوتا ہے، بچوں کا ریپ بھی مرڈر ہوتا ہے. مگر ہمارے اسٹیٹسٹکس آپ اگر دیکھیں، ہمارے اسٹیٹسٹکس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نمبر 1 ظاہر ہے وہ ہیں لوگ زیادہ جن کی رسائی ہے بچوں تک. سو وہ آپ کے گھر والے بھی ہو سکتے ہیں، رشتہ دار، وہ آپ کے اچھے جاننے والے بھی ہو سکتے ہیں، اور وہ محلے کے بھی ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا یہ. اور دوسری چیز ہم نے دیکھا کہ زیادہ تر جہاں یہ ہوتا ہے وہ وکٹم کے گھر میں بھی ہوتا ہے، کیونکہ وہ اندر بھی آ سکتے ہیں، یہاں رہتے بھی ہیں ادھر. تو یہ اسٹیٹسٹکس ہمیں یہ دکھاتے ہیں. مگر باہر ظاہر ہے ونریبل بھی ہیں، اور سب سے زیادہ ونریبل اسٹریٹ چلڈرن ہیں، چلڈرن ہو ہیو نو پروٹیکشن، جو سڑکوں پہ پھرتے ہیں، بچے جو کام کرتے ہیں، یہ بہت ونریبل ہیں. کیونکہ ایک جو ہے جب ہم امپریٹرشپ کی بات کرتے تھے نا، استاد شاگرد کا بھی ایک بالکل کافی سارے کمپلینٹس آتی رہیں، بالکل ہے. اور کئی اخباروں میں کبھی ٹی وی پہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے بچے ہراس ہو جاتے ہیں کبھی مدارس سے بھی. تو وہ بھی کیس اس طرح سے آپ کیسے ان کو ریچ آؤٹ کرتے ہو مدارس میں جا کے ان لوگوں کے؟ کیا یہ تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہے؟ یہ ہم نہیں کر پائے ابھی نہیں کر پائے. نہیں. ہم نے ضرور ابھی حال میں رحیم یار خان میں ہمیں آئی تھنک 200 علماء ملے، مگر وہ بھی کسی نے بات کی ہوئی تھی تو ان کے تھرو ہم گئے. ایکٹیوسٹ ہیں وہاں کے، ورنہ یہ جو ہے نا یہ بہت مشکل ہے جا کے کرنا. اور کیونکہ ہمارا اتنا سینسیٹیو ٹاپک ہے، میں چاہتی ہوں کہ باقیوں کو بھی پتہ لگ جائے گا تو انہیں بھی معلوم ہو جائے گا. نہیں مگر یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت، جیسے ابھی آپ نے کہا کہ جن کی زیادہ ایکسیس ہوتی ہے وہاں پہ زیادہ چانسز ہوتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں یہاں پہ چانسز بہت ہیں. مگر جی صرف مدارس نہیں ہیں، پھر آپ کے ہاسٹلز ہیں، ہم ہاسٹلز میں بھی نہیں گھس سکتے. آپ کے جتنے بوائز گرلز ہاسٹلز ہیں وہاں پہ وی ہیو ہیڈ کمپلینٹس فرام اسکولز، مگر ہم انٹری نہیں لے سکتے. کیا وجہ ہے کہ کیوں انٹری نہیں ہو؟ انٹری آپ کی اس لیے نہیں ملے گی کہ آپ چلے بھی جائیں گے نا. آپ اول تو آپ یہ بات کریں تو جہاں سے ہمیں کمپلینٹ آئی ہے، ہم اگر چلے بھی جائیں گے تو ایویڈنس نہیں ملے گا، بیکاز ہو از گوئنگ ٹو ٹیل یو کہ ہاں جی یہاں ہوتا ہے. نہیں، اویئرنیس کے لیے تو جا سکتے ہیں. اویئرنیس کے لیے نہیں نا، پھر آپ کو انٹری آسانی سے ملے گی. اب ہیوج اسکول نہیں تو کچھ آپ ایسا جا کے واقعہ کہ ہم ایسا کو بتا سکتے ہیں کہ کون سی جگہ ٹرائی کی اور آپ کو وہاں پہ ریزسٹنس آئی؟ ایکچولی ہم گلٹی پارٹی ہو گئے تھے ایک لحاظ سے، کیونکہ اب ہمیں معلوم تھا کہ کیا ہو رہا ہے وہاں پہ. ٹھیک ہے نا جی. سو اٹ واز ویری ڈیفیکلٹ فار اس ٹو گو ان ٹو پریٹینڈ دیٹ وی ڈونٹ نو اینی تھنگ اینڈ وی آر جسٹ وانٹنگ ٹو ڈو این انٹرونشن. تو ہم نے ذرا اس سے گریز کیا. مے بی وی شوڈ ہیو کنٹینیو ٹو ٹرائی، بٹ ہم باقی اسکولز میں تو کرتے ہی رہے، مگر جہاں سے ہمیں یہ کمپلینٹ آئی تھی ہم نہیں جا سکے. اچھا، باہر نہیں جا سکے. تو مدارس میں آپ کہہ رہے ہیں ہمیں مشکل فیس ہوئی ہے، دوسرا کہ ہاسٹلس کے لیے آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ایزی ایکسیس نہیں ہے ہاسٹلز میں. تو اس کی وجہ کچھ بھی ہو سکتی ہے. بس وجہ یہ ہے جی کہ there is resistance نا، اور when they جب They don't want to talk about this issue or there is something else. You see both times unfortunately hostel کا بھی انسیڈنٹ جو تھا اور یہ جو اسکول کا بھی میں آپ کو بتا رہی ہوں، دونوں دفعہ کیونکہ ہمیں پتہ لگ گیا کہ یہ ہے، ہمیں بڑا مشکل ہوا کہ ہم وہاں پریٹینڈ کریں کہ ہم ویسے ہی آ رہے ہیں. ٹھیک ہے نا جی. It was difficult for us to do that. And also we didn't want کہ کہیں وہ جنہوں نے ہمیں بتایا ہے وہ ایکسپوز ہوں کسی طریقے سے، because that would be very damaging to the child. So وہاں اس لیے ہم نے نہیں وہ لیا. ویسے اسکولز میں تو ہم بہت کرتے رہے ہیں، which is a part, hostels are part of schools, but آپ کو پتہ ہے پاور جہاں ہوگی نا بچوں پہ،
جس طرح مدر اس میں ابھی قصور والا واقعہ پچھلے دنوں چلا جی کافی زیادہ، اس کا بہرحال کوئی ریزلٹس نہیں نکل سکے. نہیں 2 کو شاید کنوکٹ کیا ہے انہوں نے 2 لوگوں کو، مگر آئی وڈ سے جسٹس نہیں ملی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں، ایک تو اویئرنیس آپ دے رہے ہیں، جی بالکل. کیا سمجھتے ہیں ایسے کون سے سٹیپس لیے جا سکتے ہیں کہ بچوں کو پروٹیکشن انشور کرائی جا سکے، اسٹیٹ لیول پر، سول سوسائٹی کے لیول تک، گھر کے لیول پہ؟ گھر کا تو آپ نے ذکر کر دیا. بالکل. اب سوسائٹی کو ہم کیسے کریں، کیونکہ سوسائٹی ہی ہے جو وائلیٹ کر رہی ہے، سوسائٹی ہی ہے جو ابیوز کر رہی ہے، سوسائٹی ہی ہے جو مس ہینڈل کر رہی چیزوں کو. تو سوسائٹی کو کیسے ہم، دیکھیں سوسائٹی الگ تو نہیں ہے نا، اینی کمیونٹی یو گو ٹو، آپ کی کمیونٹی آپ کی سوسائٹی ہے. اسی لیے ہماری کوشش ہے کہ کمیونٹیز میں یہ بات ایسی ہو جائے کہ ہر ایک کو پتا ہو، اور ہر ایک کی کوشش ہو، اور ہر ایک کی آپ کہہ سکتے ہیں نظر ہو کہ ہمارے بچے کوئی ایسی جگہ یا کوئی ایسے طریقے سے پھنسے نا. ٹھیک ہے نا. اس سے علاوہ تو آپ ذرا بتا سکیں گے ہمارے ناظرین کو کہ کون سا لا ہے جس کے اندر وہ رہ کر اپنی کمپلین لانچ کر سکتے؟ پروسیس تھوڑا سا بتا دیجئے تاکہ وہ ناظرین یا وہ بچے جو آپ کا پروگرام دیکھ رہے ہیں وہ ریفلیکٹ کر سکتے ہیں کہ کبھی کہیں ان کے ساتھ ایسا ہوا تو نہیں. تو ان کی گائیڈنس کے لیے آپ بتا دیں کہ کون سے جیسچرز ہیں جس سے انڈیکیشن ہو سکتی ہے کہ یہ کچھ ہونے والا ہے. اور پھر سیکنڈ کویسچن میرا یہ ہے کہ جب خدا نخواستہ ہو جاتا ہے تو نیکسٹ کون سے سٹیپس ہیں کہ وہ لیں تاکہ ان کی کمپلینٹ جو ہے وہ رجسٹر ہو سکے. اچھا جی، جہاں تک تو کون سی ایسی چیزیں ہیں جس کا بچوں کو خیال رکھنا چاہیے، کہ ہم یہی کہتے ہیں کہ جی آپ کوئی آپ کو کہے کہ آؤ میرے ساتھ چلیں کوئی سیر کے لیے، کوئی موٹر بائک سکھانے کے لیے، کوئی بھی چیز کے لیے، تو یہ مت جاؤ، کیونکہ یہ تو آپ اپنے آپ کو بہت ونریبل کر رہے ہیں کہ جی آپ کسی کے ساتھ بھی کسی چیز کے لیے چلے جائیں. یہ سب سے، اور یہ اس لیے ہے کیونکہ پھر بلیک میل بھی شروع ہو سکتا ہے کہ آپ نے ایک کام کیا، خاص طور پہ اگر ایسا کام جو والدین منع بھی کرتے رہے ہوں. سو بچوں کو یہ 2-3 چیزیں کہ ایک تو والدین کو ضرور بتائیں کہاں جا رہے ہیں. جو بچے چلے جاتے ہیں نا بغیر بتائے، وہ بہت خطرناک ہوتا ہے. پھر یہی والی بات کہ آپ مت کسی کے ساتھ کسی وجہ سے، خاص طور پہ ایسی چیز جو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے والدین نہیں چاہیں گے. ٹھیک ہے نا. جیسے میں نے کہا کہ موٹر بائک پہ بچے نے کہا کہ آؤ جی میں آپ کو سیر کرا دیتا ہوں. یہ چیزیں خطرناک ہوتی ہیں. دوسرا میرا خیال ہے سب سے جو ضروری بات ہے کہ اگر آپ دیکھیں بچوں کو معلوم ہوتا ہے اگر کوئی مطلب اب ایک ایسی بات کر رہا ہے یا ایسی چیزیں آپ کو دے رہا ہے یا اس طرح سے آپ کو پھنسا رہا ہے جو آپ عام طور پہ آپ کو پتہ نہیں ہونا چاہیے، جیسے کہ آپ کو پیسے دے رہے ہیں یا آپ کو ہر وقت کہہ رہے ہیں کہ آپ اتنے پیارے ہو آؤ میرے پاس رہو. یہ چیزیں بچوں کو سمجھ آتی ہیں مگر وہ چلے جاتے ہیں. اور میں یہ کہتی ہوں کہ والدین یہ سمجھ لیں کہ جب آپ اپنے بچوں کو پیار سے نہیں کریں گے وہ کسی اور کے پیار کے لیے جائیں گے، اور وہ سب سے خطرناک بات ہے. اور وہی ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں آؤ، وہ اچھا بناتے ہیں، ان کو اپنی مرضی، ان کی مرضی کی چیزیں لے کے دیں گے اور پھر یہ حرکت ہو سکتی ہے. تو اس میں بچوں اچھا، اور یہ تو ہو گیا نا آپ ان کو فزیکلی، مگر کوئی اور ایسے جو جیسچرز ہو سکتے ہیں، کوئی انوانٹیڈ ٹچنگ ہے. بالکل بالکل. ہم تو یہی کہتے ہیں کہ بچے اگر آپ کو کچھ بھی ایسے لگے کہ آپ کو اچھا نہیں لگ رہا تو آپ نے کہنا ہے کہ میں نے نہیں کرنا یہ، یا مجھے یہ بات اچھی نہیں لگ رہی. آپ کو میں ایک سمپل اگزامپل دے دوں. کئی لوگ بچوں کو چٹکیاں دیتے ہیں، وہ بھی ایک غلط قسم کی بات ہے کیونکہ یہ چوٹ لگتی ہے. میں تو کہتی ہوں آپ بڑے ہوں گے، آپ کو کوئی ایسا کرے گا آپ برداشت کریں گے؟ 1 منٹ نہیں کریں گے. تو ہم بچوں کو جو کھینچ کے لے جاتے ہیں، دھکا دیتے ہیں، یہ چیزیں جو ہیں یہ سب بہت یہ اسی ذمے میں آتی ہیں، یہ تشدد کی ذمے میں ایک آتی تو ہے آپ بات کر رہے پروٹیکشن کی، فزیکل ابیوز کی، سیکشولی ابیوز کی.
मगर कुछ फिजिकल अदरवाइज भी अब्यूज है, बिल्कुल है, वो बिल्कुल भी हम है। जानना चाहेंगे कि वो भी प्रोटेक्शन के दायरा कार में आते हैं कि नहीं आते। वो बिल्कुल आते हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारे पास कॉर्पोरल पनिशमेंट के लॉ नहीं है कोई अभी तक। ये इस पे बहुत काम भी हो रहा है, बहुत नहीं, आई थिंक ये 2 सूबों ने कुछ किया है, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, केपी एंड मे बी सिंध हैव डन इट। बाकियों को हदायत दी गई है कि आपने मत मारना नहीं इन स्कूल, मगर होम का कोई जिक्र नहीं है। क्योंकि अभी बहुत सारे ऐसे भी इंसिडेंट्स हमने सुने हैं, रिपोर्ट हुए हैं, जिसमें टीचर ने यहाँ तक मार डाला है कि मार डाला मार बच्चे डाला है को, बच्चे तो वो भी मैं समझता हूँ फिजिकल को। अब्यूज बिल्कुल है, बिल्कुल बिल्कुल। और तशद्दुद वो में। तो डेथ हो गई तो वो तो फिर मर्डर में आ जाएंगे, वो जी। तो वैसे मर्डर में ही फंस जाएंगे। मगर बिल्कुल फिजिकल अब्यूज है, एंड इसको बिल्कुल मना करना जो है ना, दिस अच्छा, शुड वैसे बी अ लॉ। दो स्कूल ऑफ थॉट्स हैं इसमें। जी। कुछ कहते हैं कि टीचर जब तक मारेगी नहीं। मारेगी नहीं, या टीचर ने अगर मारा है और बच्चे ने जाके अगर कंप्लेन की है घर में, कहेंगे देखा ये पढ़े लिखे मुआशरे का ये हाल हो गया कि टीचर की जाके शिकायत करते हैं, पेरेंट्स आ जाते हैं, और अगर वो नहीं मारते तो फिर कहते हैं कि शायद बहुत ज़्यादा आज़ादी दे दी। तो क्या है, मतलब आपका क्या ख्याल है कि छड़ी नहीं बल्कि कलम, क्या कहते हैं, छड़ी से नहीं बल्कि प्यार नहीं, से प्यार पढ़ाओ, से, प्यार प्यार से। से पढ़ाओ। देखिए जी, मैं तो एक एग्जांपल देती हूँ। हमारी लिटरेसी रेट क्या है, ठीक है, जो मारते हैं और पीटते हैं बच्चों को पढ़ने के लिए, बाहर के मुल्कों में क्या है जहाँ पे मार पीट मना है? फर्क देख लें। लिटरेसी रेट के तो यहाँ तक है, खुदा कोई माफ करे, हाल ही नहीं है। गवर्नमेंट के स्कूल्स के टीचर्स को प्राइमरी के स्पेलिंग्स भी नहीं आते। बिल्कुल। तो आप बताएं कि वो तो इनकॉम्पिटेंट हैं ही, सो जो हैं बच्चों को मार मार के सिखाने का तो क्या तो है। ये ड्रॉप आउट जो है, जी, दिस इज वन ऑफ द रीजंस एब्सोल्युटली कि जो एब्सोल्युटली छड़ी इस्तेमाल हो रही है। छड़ी हो रही है, या आपका पढ़ाने का तरीका ही इतना खराब है, या आप खुद ही रिस्पेक्ट। देखें, बच्चे को एक भी अगर पता लग जाए ना कि ये टीचर नहीं जानती या इसने गलत किया है, तो वो तो सारी उम्र के लिए वो टीचर तो गई ना उसके हिसाब से। तो ये बिल्कुल वजह है ड्रॉप आउट की कि आपको लगता है कि ये आपको कहीं ले भी नहीं जा रहा। आप मुझे बता दें, मैं पूछती हूँ हमेशा कि हमारी पढ़ाई में कौन सा स्किल आपने बच्चों को सिखाया? सोचने का सिखाया? प्रॉब्लम सॉल्विंग सिखाई? आपने क्या स्किल सिखाया? नॉट आपकी वन स्किल, बड़ी नॉट अच्छी वन बात है, स्किल। क्योंकि क्रिटिकल थिंकिंग हमारे यूनिवर्सिटी लेवल तक नहीं नहीं है, है, नहीं हम है। रटा मार रहे हैं। बिल्कुल और बिल्कुल क्रिटिकल थिंकिंग जब तक नहीं होगी, हम आउट ऑफ द बॉक्स जाके सोच नहीं सोच ही सकेंगे। नहीं सकते। आप थिंक टैंक्स नहीं पैदा कर बिल्कुल नहीं सकते। करेंगे, और आपकी कहीं भी नहीं है। और देखिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग सारी जिंदगी के लिए चाहिए, रोजमर्रे की जिंदगी के लिए चाहिए कि ये इश्यू है तो इसको कैसे हल करना है। क्या आप कोई और चीज के बारे में जैसे उसे आउट ऑफ द बॉक्स भी सोच सकें? तो आप बताएं मुझे कि हम लोग स्कूल्स में कौन सा स्किल देते हैं बच्चों को? नॉट अ सिंगल स्किल। बिल्कुल। ये टीचर्स के लिए भी है कि आज जो हम बात कर रहे हैं प्रोटेक्शन की, चाइल्ड प्रोटेक्शन की, तो ये जो छड़ी का इस्तेमाल है, ये तशद्दुद करते हैं टीचर्स। आज हमारे उनसे भी दरख्वास्त है कि वो समझ लें कि अगर वो करते हैं तो वो भी चाइल्ड प्रोटेक्शन लॉ के अंडर आते हैं, क्योंकि ये भी एक फिज़िकल एब्यूज़ है उस बच्चे के साथ जो कि शायद रिएक्ट नहीं कर सकता, जो कि उस वक्त बेबस है, और जब हम उनके ऊपर तशद्दुद कर रहे हैं तो ये भी एक इंसान के ऊपर, एक बच्चे के ऊपर तशद्दुद जो है, ये लॉ के अंडर आता है। आगे हम बात करेंगे कि बात हो रही थी कि इनर सर्कल ज़्यादा घर में होता है, इस तरह से होता है। अब हम चाहेंगे, जब सेकंड क्वेश्चन था आपसे, कि अगर ये हो गया कि एक क्राइम कमिट हो गया, अब बच्चे ने या उसके वालिदैन ने किस तरह से कंप्लेंट को लेके जाना है? देखिए, एक तो जो बहुत ज़रूरी चीज़ है कि जो भी कोई एविडेंस है ना, वो आप रखें। चाहे वो जहाँ पे हुआ है उधर कोई चीज़ है, बच्चे के कपड़े, उनको सबको संभाल के रखें। और जितनी जल्दी हो सके बच्चे का मेडिकल करा दें, क्योंकि मेडिकल में बहुत स्ट्रॉन्ग एविडेंस और होती बच्चे है। को नहाना भी नहीं है, नहीं नहाना जब तक मेडिकल ना हो जब तक जाए, मेडिकल जब ना तक हो। मेडिकल ना हो हाँ। जाए। ये स्टेप्स तो इनिशियल हैं। उसके बाद डेफिनेटली आप रजिस्टर करवाएं केस।
بلکہ پولیس کا ذمہ ہے کہ وہ میڈیکل چیزیں ساری وہ میڈیکل ٹیسٹ بھی کروائیں آپ کا اور وہ چیزیں بھی بھیجیں جو بھی ہیں ایویڈنس رکھیں اس کو نوٹ کریں پلیس آف ابیوز بھی دیکھیں وہاں بھی ایویڈنس مل جاتی ہے. تو یہ تو وہ سٹیپ ہے. پھر یہ ہے کہ لائر چاہیے آپ کو کیس لڑنے کے لیے. مشکل کام ہے کیونکہ ہمت چاہیے آپ کو, کورٹ میں بھی جانا ہوتا ہے, بہت اپیرنسز ہوتے ہیں. یہ میں کہوں گی بہت فرق ہم نے دیکھا ہے. ایک تو جس طرح ہم کہہ رہے ہیں کہ اویئرنیس بھی بڑا فرق آ گیا ہے. شروع میں ہم ڈھونڈتے تھے کوئی لوگ کوئی بھائی سن لے ہماری بات. آج ہمیں اکراس دا کنٹری ریکویسٹ آتے ہیں کہ جی بات کریں اس پہ. دوسرا یہ ہے کہ جو لیگل ایڈ ہے وہ ہم اسی لیے مفت دیتے ہیں بیکاز وہ ایک بہت بڑا برڈن ہے. وہ حکومت نے کہا تھا کہ یہ پرو بونو لائرز ہوں گے کورٹس میں جو یہ کیسز لڑیں گے, مگر وہ کم لوگوں کو بھی کم پتہ ہے کہ کہاں سے ان کو ایکسیس کرنا, اور وہ ہیں بھی نہیں زیادہ جو مجھے معلوم. جو میں سمجھ پایا ہوں ابھی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو وکٹم ہے جس کے ساتھ یہ زیادتی ہوئی ہے اس کو اپنا میڈیکل ایز سون ایز پاسبل جتنا جلدی ہو سکے میڈیکل کرائے, وہ نہائے نہ جب تک وہ ایویڈنس رکھے اور پولیس میں جا کے رپورٹ کرے. اچھا اب یہ رپورٹ ہو گئی, آپ کا جو فری لیگل سیل ہے یا دیتے ہیں ان کو, بالکل وہ آپ دے رہے ہیں اس کاروائی کے لیے جو کورٹ میں چلے گی پروسیڈنگ. بالکل جی. جو ہم نے دیکھا ہے جو رپورٹ بھی ہوتے ہیں ہم بھی دیکھتے ہیں کہ جو ہوتا ہے جس نے ایکیوز کیا ہوتا ہے جو مجرم ہے ابیوزر ہے وہ انفلوئنشل ہوگا. بالکل ہوں گے. وہ کوشش کریں گے کہ پیئر پریشر ڈالا جائے, وہ کوشش کریں گے کہ پولیٹیکل پریشر ڈالا جائے یا کسی اور طریقے سے اس فیملی کو بٹھایا جائے. اب اس فیملی کو بھی کوئی پروٹیکشن آپ لوگ اس طرح سے دیتے ہیں یا کوئی آپ اپنے جو آپ کے ساتھ سٹیک ہولڈرز ہیں ان کو انکریج کرتے ہیں کہ اس فیملی کو بھی پروٹیکشن دی جائے؟ دیکھیں جی, جب فیملی مان رہی ہو نا, اگر تو نہیں مان رہی ہے تو پھر وہ تو پولیس کے ساتھ ہم وہ ان کو بالکل پروٹیکشن دلوا سکتے ہیں. اگر فیملی خود مان رہی ہے اور خود تیار ہے کمپرومائز, ہمارے پاس کیسز ہیں ایسے جہاں ہم نے کافی کچھ کر کے پھر بھی فیملی نے کمپرومائز کر لیا, تو وہ پھر ہم کچھ نہیں کر سکتے. مگر اگر فیملی ہمیں رپورٹ کرے کہ جی ہمیں پریشر ہے تو ہم بالکل ان کو پولیس پروٹیکشن دلوا سکتے ہیں. تو کتنے پرسنٹ کیسز ایسے ہوئے کہ جنہوں نے بعد میں کمپرومائز کر لیا؟ آئی ایم ناٹ شیور جو ہمارے پاس کیسز آئے ہیں, آئی ایم ناٹ شیور پرسنٹیج وائز, مگر ناٹ ٹو مینی. ہاں ہمارے زیادہ تر دے ہیو گون تھرو دا پروسیس. اچھا پروسیس ہو گیا. تو اب آپ بتائیں ہمارے ناظرین, تو کیا اس کے پنشمنٹ کیا ہے؟ اس کی پنشمنٹ تو ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے. ڈیتھ ہے مگر بالکل ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے. 25 سال ہمارے خود کیسز ہم نے جو کیے ہیں, ہم نے 25 سال کی سزا ان کو ملی ہے. اور کوئی مانیٹری بھی ہے اس میں پینلٹی؟ مانیٹری بھی دے سکتے ہیں کہ ₹1,00,000, 2 لاکھ, 5, 25,000 ڈفرینٹ ڈپینڈنگ آن واٹ دا جج فیلز, وہ بھی دیتے ہیں, وہ بھی ہو سکتی ہے. ناظرین ہم بات کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحبہ سے چائلڈ پروٹیکشن کے حوالے سے. انہوں نے بڑی تفصیل سے بتایا کہ جب کبھی بھی کسی بچے کے ساتھ ایسا کچھ ہوتا ہے, زیادتی ہوتی ہے, فزیکل ابیوز ہوتا ہے, تو وہ یہ بجائے اس کے کہ وہ ڈر کے خوف کے ساتھ گھر میں گھس جائے یا اس کی فیملی کہے کہ نہیں بس چپ کر جاؤ, ہمیں نہیں بات کرنی اس کے اوپر, تو میں سمجھتا ہوں کہ وقت ہوتا ہے انصاف کے لیے کھڑے ہونے کا. ڈاکٹر صاحبہ نے جیسے بتایا کہ آپ کو ضرورت ہے کہ ایویڈنس جو ہوا ہے جہاں پہ, اس کا ایویڈنس کا مطلب ہے کہ وہاں سے آپ وہ ثبوت اکٹھے کریں, میڈیکل کرائیں اس بچے کا. اور ایک ضروری چیز ہے کہ بات نہیں لینا, نہانا نہیں بچے نے جب تک وہ میڈیکل کمپلیٹ نہ ہو اور پولیس انویسٹیگیشن نہ کر لے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ وقت ہے کہ ہمیں حق اور سچ کے لیے کھڑے ہونے کی ضرورت ہے. ہم آگے جا کے بات کریں ڈاکٹر صاحبہ سے, مگر ایک چھوٹی سی بریک لیں گے اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے ڈاکٹر صاحبہ سے فردر اس پہ جانیں گے. بہت شکریہ. کبھی سوچا اس دنیا کا نظام کیسے چل رہا ہے؟ غلط اور صحیح کے درمیان فرق بہت ضروری ہے.
जो बोगे वो ही काटोगे, हक दोगे तो ही हक मिलेगा, लेकिन इससे पहले समझो, परखो और जानो कि राइट क्या है। वेलकम बैक नाजरीन, डॉक्टर मुनज़्ज़े हमारे साथ हैं साहिल से, जो कि काम करते हैं चाइल्ड राइट्स के ऊपर। बड़ी तफसील से हमने डिस्कस किया डॉक्टर साहबा के साथ कि कौन कौन से ऐसे अवामिल हैं या कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि एक बच्चे को जानने की ज़रूरत है कि अगर उसके साथ कोई ज़बरदस्ती करना चाह रहा है या की है तो किस तरह से अपने हक को ले सकता है या किस तरह से अपनी आवाज़ को कानून के दायरे में रह कर उठा सकता है ताकि उसको उसके हकूक़ मिल सकें। तो डॉक्टर साहब हम जानना चाहेंगे एक बड़ा इम्पोर्टेंट के खुदा न खास्ता जब बच्चे के साथ ये होता है, कोई फिज़िकल अब्यूज़ होता है, सेक्सुअल अब्यूज़ होता है, तो पेरेंट्स का क्या रोल बनता है कि वो जान सकें कि ये सिम्टम्स नज़र आ रहे हैं कि ये बच्चा जो है किसी न किसी वजह से हरास हुआ है या फिज़िकली अब्यूज़ हुआ है। तो ऐसे कौन से सिम्टम्स हैं जो पेरेंट्स को जानने की ज़रूरत है? देखिए, कोई चीज़ जो बच्चा मामूल में नहीं कर रहा था और अब करने लगे तो वो तो क्लियर सिस्टम है, जैसे सिम्टम है। जैसे कि बच्चा स्कूल में अच्छा भला काम कर रहा था, अब वो फेल होने पे आ रहा है या बिल्कुल काम नहीं कर पा रहा है, जो जैसे कि किसी ख़ास जगह पे वो जाने को तैयार नहीं है। कई दफ़ा बच्चे जब अब्यूज़ होते हैं तो फिर वो नहाने लग जाते हैं बहुत सारा ज़्यादा। बच्चा के अगर वो कह रहा है कि मेरे पेट में दर्द है मगर वैसे कोई वजह नहीं है उसके पेट के दर्द की, ज़रूर चेक करना चाहिए कि क्या हो रहा है। और ये तो हो के मैं आपको बता रही हूँ, मगर तशद्दुद, जिनसी तशद्दुद हो जाने से पहले भी चीज़ें होती हैं। कई दफ़ा बच्चे अवॉइड करते हैं उसको मिलने से जिसने ये किया जो शायद करना चाह रहे हो, करना चाह रहे, जो ये भी हो सकता है कि उस वक्त भी ये बच्चे बताते हैं एक लिहाज से, जैसे कि आप कह रहे हैं कि ये वो हट जाना चाहते हैं उनसे, उनके पास नहीं जाना चाह रहे, या जैसे कि आपने देखा कि आपका बच्चा, अगर आप ख्याल रख रहे हैं कि ये चीज़ें बहुत ला रहा है जो इसके हैं नहीं, या पैसे। हमने एक केस था कि एक स्कूल में ये कहने लगी, वो अवेयर थे ना, तो उन्होंने कहा ये बच्चा रोज़ 500 रुपये ला रहा है, ये कैसे आ रहा है? तो पता लगा कि जी कोई उसको नेबर दे रहा है, मगर बच गया अब्यूज़ से, मगर वो तैयार हो रहा था उसको अब्यूज़ करने का। तो इस तरह की चीज़ें, आपके बच्चे के पास ऐसे तोहफे हों जो आपने नहीं दिए और आपको नहीं पता कहाँ से आ रहे हैं, ये ज़रूरी है कि आप इस पे इन्वेस्टिगेट करें। और हो सकता है कुछ ना हो, मगर पता करना ज़रूरी है। बिल्कुल ये ना करें कि आप तो ये कहें कि पेरेंट्स की जिम्मेदारी है कि वो वॉच करें बच्चों के बदलते हुए रवैयों को। बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल, उधर से ही उनको काफ़ी चीज़ें पता लग बहुत सकती पता हैं। लग जाता है। अच्छा, हम ज़्यादा बात करते हैं कि मर्द को अब्यूज़ कर रहे हैं, कभी ऐसा भी है कि ख़वातीन के भी आए हों जिन्होंने नौजवान बच्चों को अब्यूज़ किया हो या फिज़िकली या सेक्सुअली अब्यूज़ किया हो? आए हैं कम, मगर आए हैं। मगर बहुत ज़्यादा जहाँ औरतें आती हैं वो जब फैसिलिटेट करती हैं अब्यूज़, बच्ची को लिया और कहा जो मेरे साथ, या गैंग के साथ होती हैं, बच्ची को ले जाती हैं, ये ज़्यादातर नहीं, मगर खुद बॉयज़ को ख़वातीन भी जो हैं उन्होंने भी कभी कर सकते हैं, आया कोई एक रिपोर्ट्स? केस हमारे सामने आया था, मगर अर्बन जहाँ था, बहुत रूरल था? आई कांट रिमेम्बर, इट मस्ट हैव बीन अर्बन। मगर बहुत कम आपके बहुत कम, सामने सेल्डम। आएगा। मगर ये केस के तौर पे नहीं आएगा। जो हेल्पलाइन है, हेल्पलाइंस जो हमारे और ऑर्गेनाइजेशंस के पास भी था, वो यंग बच्चे रिपोर्ट करते थे कि हमें लेडीज ने हमें अब्यूज़ किया। अच्छा। चाहे ऑरली, चाहे विजुअली, तो वहाँ रिपोर्ट काफ़ी हुआ। मगर वहाँ हुआ है, उससे आगे नहीं गया। नहीं। तो उससे आगे तो मेरा ख्याल में वो जिन अदारों को उन्होंने रिपोर्ट की है उनकी जिम्मेदारी बनती थी। नहीं, आप केस तो नहीं कर सकते, वो अपने काउंसलिंग कर रहे थे।
اچھا کہ بتا رہے تھے کہ ہمارے ساتھ یہ ہوا ہے اور اٹ واز ویری پینفل، یا جو بھی اپنے فیلنگس تھیں بتا رہے تھے، وہ اپنی کاؤنسلنگ کر رہے تھے اس ذریعے، مگر اس میں سامنے آیا تھا کہ عورتیں بھی. تو ڈاکٹر صاحبہ جیسے آپ نے بھی کہا کہ ہیلپ لائنز ہیں، آپ ہمارے ناظرین کو دے سکیں گے نمبر ہیلپ لائن کا جس پہ وہ آپ سے رابطہ کر سکیں، مطلب آپ کے ادارے سے رابطہ کر سکیں اور ان کو جو مسئلے مسائل ہیں وہ شیئر کر سکیں ان کے ساتھ؟ بالکل جی، ہمارا یہ نمبر ہے جی 0800-13518 13-518. ٹھیک ہے. تو اچھا یہاں یہ پہ ناظرین یہ جو نمبر ہے میں آپ پہ ساتھ بھی شیئر کر دوں جو ڈاکٹر صاحب نے دیا بھی ہمیں، 0800-13518. یہ ٹول فری ہے، جب آپ کال کریں گے تو آپ کو اس کے پیسے نہیں آئیں گے. وہ پیسے جو ہے آپ جس پہ فکر نہ کریں کہ میں کروں گا، میرے پاس وہ پیسے نہیں ہیں، میرے پاس وہ کارڈ نہیں ہے فون کرنے کے لیے، تو یہ فری نمبر ہے. آپ اپنے موبائل سے، آپ اپنے لینڈ نمبر سے اس پہ کال کر کے اپنے ساتھ ہونے والے تشدد کی رپورٹ کر سکتے ہیں. اور کاؤنسلنگ اگر چاہتے ہیں یا کسی قسم کی مدد، اور ہمارے پاس بہت سے ریفرل نمبرز بھی ہیں، گورنمنٹ کے ادارے ہیں، دوسرے بھی ادارے ہیں آل اوور پاکستان، جو ہم اپنے جہاں ٹریننگ دیتے ہیں ہم ان کو دیتے ہیں تاکہ وہ آگے اگر ان کی کوئی ایشو ہے، چاہے وہ ڈومیسٹک وائلنس ہے یا ہمارے ایشو ہے، ان کے پاس یہ نمبرز ہوں. جب لوگ آپ کے ساتھ رابطہ کرتے ہیں تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کو ریفر بھی کر سکتے ہیں. بالکل ریفر کرتے ہیں. جس قسم کا اگر کیس ہے، لیٹس سے ان کو پولیس کی اسسٹنس چاہیے، بالکل وہ صحیح، پولیس میں جا سکتے ہیں. ان کو میڈیکل کرانا ہے اپنا، میڈیکل کی کرا سکتے ہیں. ان کو کورٹ کے لیے چاہیے، آپ فری لیگل ایڈ دے سکتے ہیں. بالکل. ہمارے اس وقت کوئی 120 لائرز ہیں جو کیسز لے رہے ہیں آل اوور پاکستان، کیونکہ ہم تو ہر جگہ نہیں ہیں. ہمارے تو 4 آفیسز ہیں جہاں پہ ہمارے لیگل آفیسر بیٹھتے ہیں، پھر وہ آگے سے دیتے ہیں ٹو ریفرل لائرز جو کہتے ہیں کہ وی وانٹ ٹو ڈو فری کیسز، اور بالکل ہی ان کو ہم منیمل پیسے دیتے ہیں فار پیپر ورک، باقی وہ سب مفت کرتے ہیں. بہت بڑی خدمت ہے جی ان کی یہ. بالکل بہت بڑی خدمت ہے. تو ڈاکٹر صاحب آج جو ہم نے بات کی آپ کے ساتھ اور جس کو آپ نے بڑے ہی اچھے طریقے سے ناظرین کو بتایا کہ جو بچے ہیں، پہلی بات تو جو چائلڈ رائٹس کنونشن ہے اس کے مطابق 18 سال کے جو ہے عمر سے نیچے وہ بچہ ہی کہلاتا ہے CRC کے حوالے سے. بالکل. پھر ہم نے بات کی کہ 12 سال جو پاکستان قانون کہتا ہے چائلڈ لیبر کے حوالہ سے، کہ 12 سال کا جو بچہ ہے وہ اگر اس کی رضامندی ہے تو وہ کام کر سکتا ہے، لیبر کر سکتا ہے. مگر جو شادی کا قانون ہے، میرج ایکٹ ہے، اس میں بچے کا 18 سال کا بالغ ہونا ضروری ہے اور بچی کا 16 سال. یہ جو مروجہ قوانین ہے اس کے مطابق ہم بات کر رہے ہیں. بالکل. پھر ہم نے بات کی کہ کون سے ایسے چیزیں فال کرتی ہیں ابیوز میں. آپ نے کہا کہ اس میں ٹیچرز کا بھی رویہ ہے جو کہ چھڑی استعمال کر رہے ہیں، تشدد کر رہے ہیں، تو وہ فزیکل ابیوز میں آتے ہیں. اور اس کے ساتھ ہم نے بات کی کہ ہم جو سیکشول ابیوز جو ہوتے ہیں. ایک اور ابیوز بڑا ضروری ہے جس کو ہم شاید اتنی اہمیت نہیں دیتے، اور وہ ہے وربل ابیوز، جب آپ بری طرح بچے کے ساتھ پیش آتے ہیں. اور یہ ہم بالکل کچھ نہیں سمجھتے ہیں. گالی دے دینا، برا کہنا، نام دینا بچوں کو، خاص طور پہ جس طرح موٹو، چھوٹو، یہ سب جو ہیں یہ ایک بچے کو اپنی امیج اس کی خراب ہوتی جا رہی ہے. اور جب امیج خراب ہوتی جا رہی ہے، ایک ابیوزر یہاں تو اس کو اچھی امیج دے کے رکھے گا، سب کانشیس میں رہ جاتا ہے. بالکل. تو یہاں وہ اس طرح استعمال کرے گا، یہاں کیونکہ اس کی پہلی امیج خراب ہے وہ تشدد کو بھی اسی امیج میں لیتا کہ میں ہوں خراب. تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی زبان کو بھی قابو میں رکھیں. ناظرین آپ نے جیسے کہ سنا جانا ڈاکٹر صاحبہ سے ایک طویل جدوجہد ہے ان کی چائلڈ رائٹس کے اوپر، چائلڈ پروٹیکشن کے اوپر، اور اس میں ہم نے جانا کہ کون کون سے ایسے ایبیوز ہے یا جو تشدد ہیں. پہلا ہے فزیکل، جس طرح سے ہم مار پیٹ کرتے ہیں بچوں کے ساتھ، وہ گھر میں بھی ہو سکتی ہے، وہ اسکول میں بھی ہو سکتی ہے. اس کے بعد ہے سیکشولی ابیوز کرنا، جنسی طور پر بچوں کو
abuse کرنا, harass کرنا ان کو. اور تیسرا جو ہے وہ وربل ہے, جس میں ماں باپ, بہن بھائی, عزیز رشتہ دار, دوست گالی گلوچ کا استعمال کرتے ہیں, یا ان کو ایسے الفاظ سے مخاطب کرتے ہیں جو کہ ان کے پرسنالٹی کو ڈیمیج کرتے ہیں, جو کہ ان کے لاشعور میں رہ جاتے ہیں ساری عمر کے لیے, اور جو نہیں نکلتے اس کی پرسنالٹی ڈیمیج کر دیتے ہیں. یہ بھی ایبیوز میں آتی ہیں. جس طرح سے انہوں نے بتایا کہ جو بچے ہیں وہ بیٹی بھی ہو سکتی ہے, لڑکی بھی ہو سکتی ہے, وہ لڑکا بھی ہو سکتا ہے جو 18 سال سے نیچے ہیں, تو وہ اس لا کے مطابق وہ فال کرتے ہیں. تو اس لیے اگر کسی کو اس طرح کی سچویشن کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو وہ گھبرائے نہ, بلکہ وہ ضرور سب سے پہلے جو انسٹیٹیوٹ ہے وہ اس کا گھر ہے, اپنی فیملی کو بتائے, اپنے پیرنٹس کو بتائے کہ وہ اس طرح سے کوئی دوسرا شخص ان کو یا تو ٹچ کر رہا ہے یا ان کو انڈو فیورز دے رہا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ وہ ضرور رپورٹ کرے پولیس میں, مگر اس کے لیے ایویڈنس کی ضرورت ہے, اس کے لیے آپ کے میڈیکل سرٹیفکیٹ کی ضرورت ہے, اور اس میں آپ کو ہمت کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ پولیس میں جا کے اس کو رجسٹر کروا سکیں. اگر آپ سمجھتے ہیں کوئی لیگل اسسٹنس کی ضرورت ہے تو جیسے ڈاکٹر صاحبہ نے نمبر شیئر کیا, میں دوبارہ بول دیتا ہوں یہاں پہ 0800-13518. یہ ساحل آرگنائزیشن ہے. آپ اگر فیل کرتے ہیں کہ آپ کسی سے نہیں ڈسکس کر سکتے تو آپ ان کے ساتھ ڈائریکٹ فون کر کے ان کو اپنے سچویشن کے بارے میں بتا سکتے ہیں, تو وہ آپ کو رابطہ کرا سکتے ہیں پولیس کے ساتھ, ہاسپٹل کے ساتھ اور کورٹس کے ساتھ, جہاں پہ تقریباً 120 کے لگ بھگ ان کے جو وکلا ہیں وہ فری لیگل اسسٹنس پرووائڈ کرتے ہیں. اور جس طرح سے ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ بچوں کے حقوق کیا ہیں اور کس طرح سے ہم نے اپنا حق لینا ہے, تو آج کا پروگرام میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے لیے مفید ہوگا. نیکسٹ ویک حاضر ہوں گے رائٹ کیا ہے کے ساتھ. تب تک اپنے ہوسٹ ساجد اسحاق کو اجازت دیجیے. خدا حافظ. کبھی سوچا اس دنیا کا نظام کیسے چل رہا ہے؟ غلط اور صحیح کے درمیان فرق بہت ضروری ہے. جو بو گے وہی کاٹو گے, حق دو گے تو ہی حق ملے گا. لیکن اس سے پہلے سمجھو, پرکھو اور جانو کہ رائٹ کیا ہے.